ये अफसाना उन्होंने 1999 ईस्वी में लिखा था और ये एक अलामती अफसाना है जिसमें उन्होंने एक इंसान के दर्द को, सन्नाटे को, अकेलेपन को बयान किया है और अलामत इस्तिआरे की जुबान में लिखा है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। तमाशा घर का ये दूसरा अफसाना आपके सामने पेश हो रहा है। तो इसका उन्वान है सोख्ता सामा। ये अफसाना भी उसी तरह से हम पढ़ेंगे जिस तरह से पहला अफसाना तमाशा घर का पढ़ा है। ये अफसाना शुरू हो रहा है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के इस शेर से। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सोख्ता सामा किनका अफसाना है या सोख्ता सामा किस किताब में शामिल है। उसके बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि सोख्ता सामा में किस शायर का शेर पेश किया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ किसका शेर है। तो यहाँ से ही हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हाय नहानी और है। ये सिलसिला एक दोपहर को शुरू हुआ। गुलाबी जाड़े थे, धूप भली लगती थी, शाम को हवा खुनुक हो जाती थी। घूमने फिरने और मिलने मिलाने के दिन थे। एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि मौसम के लुत्फ का एहसास खत्म होने लगा। जाने कहां से हल्की सी खामोशी उठी और भारी होती चली गई। यहाँ अभी तक जो बता रहे हैं कि ये मंजर कशी की कर रहे हैं, ये दोपहर जो कह रहा है कि ये सिलसिला दोपहर को शुरू हुआ, या फिर सवाल पैदा होता है कि कौन सा सिलसिला। उसी सिलसिला तक पहुंचने के लिए कुछ तमहीदी बात कर रहे हैं कि उस दिन कैसा माहौल था, क्या मौसम था, कैसा महसूस हो रहा था, उसकी यहाँ पर झलक देख रहे हैं। आपको अलग अलग तरीके से सवालात भी पूछे जा सकते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जुबान से तो कोई कुछ न कहता था, या मुमकिन है कि कहना चाह नहीं रहा था, मगर आंखों पर किसी के काबू न था। आंखें कुछ कह रही थीं, कुछ ऐसा कह रही थीं जिन्हें देखने वाले समझ रहे थे। मुमकिन है पूरी तरह न समझ रहे हों, मगर उतना जरूर ही समझ रहे थे जितना आसपास की आंखें समझा रही थीं। कहते हैं सन्नाटा एक अजीब सी पुरअसरार जुबान बोलता है। अब यहाँ बात किसकी आ रही है? सन्नाटे की बात कर रहे हैं। सवाल यही पूछा जाएगा कि एक अजीब सी पुरअसरार जुबान कौन बोलता है, तो सन्नाटा बोलता है। यह सन्नाटा किस तरह की जुबान बोलता है, तो पुरअसरार जुबान बोलता है। इसका असल सबब तो नहीं पता, शायद उसकी जुबान में इसलिए ताकत होती है, यानी कह रहा है कि किसकी जुबान में? ये सन्नाटे की जुबान में ताकत होती है। तो किस लिए ताकत होती है? उसी चीज को, उसी सवाल का ये जवाब है कि इसलिए होती है कि दूसरों को चुप करा के अकेले बोलता है। अब जान लीजिए कि वो दूसरे को चुप करा के अकेले बोलता है, यानी अकेले बोलने की वजह से सन्नाटे की जुबान पर असरार होने के साथ साथ उसमें ताकत होती है। बहरहाल सन्नाटा पूरे दिन एक ऐसी जुबान बोलता रहा था। वो जो सुबह से देख रहा था, जिस चीज को फील कर रहा था, उसको बताया कि ये जो सन्नाटा है पूरे दिन ऐसी जुबान बोलता रहा था, जिसका अपनी अपनी जुबान में लोग खामोशी से तर्जमा यानी ट्रांसलेट करके अपनी अपनी जगह पर मफहूम समझते रहे। सब लोग अपने मन के मुताबिक सोचते रहे, उसका मतलब अलग अलग निकालते रहे। फिर शाम आई। शाम जैसी भी थी, शाम थी, क्योंकि दिन से छुटकारा दिला रही थी और रात में बदलने वाली थी। और कैसी भी रात हो, जब दिन भर के सन्नाटे के बाद आती है तो गैर मामूली हो जाने से इसे रोकना शायद बेहासिल सी कोशिश होती है। रात आई तो जैसे कुछ पड़ोसी इसका इंतजार ही कर रहे थे। रात आई तो ऐसा जैसे कि पड़ोसी उसका क्या कर रहा हो? इंतजार कर रहा हो। तो यहाँ पर कई तरह के सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं है। आपसे अगर पूछा भी जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि दिन से छुटकारा कौन दिला रही थी, तो रात या शाम दिला रही थी। इस तरह से
لیکن ویسے یہ پیراگراف ہے یعنی بیچ میں دے کر کے کہ کس افسانے سے متعلق ہے، اس طرح کے یہ پیراگراف ہیں۔ اس کے گھر کی کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، جو کہہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ دوپہر سے شروع ہوا، تو کس طرح کیا چیزیں تھیں وہ بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایک دن اس کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی، اس نے کھٹکھٹاہٹ سنی، پھر دروازے کے ایک بار پھر کھٹکھٹائے جانے کا انتظار کیا۔ وہ سن تو لیا تھا لیکن سوچا کہ پھر ایک بار کوئی کھٹکھٹائے تب جا کر دروازہ کھولے۔ دوسری بار پھر وہی آواز آئی، ویسی ہی جیسی اکثر آتی تھی۔ اکثر جس طرح کی آواز آتی تھی اسی طرح کی آواز آئی کہ دراصل وہ کانوں پر زور دے کر دستک کو یعنی اس کھٹکھٹانے کو اس طرح پہچاننا چاہ رہا تھا جیسے بینک کا بابو چیک پر کی گئی دستخط ریکارڈ میں محفوظ دستخط کے نمونے کو سامنے رکھ کر پہچانتا ہے۔ تو بینک کا مینیجر کو یہاں پر کیا کہا؟ بینک کا بابو، وہ دستخط کو میچ کرتا ہے، ملاتا ہے، بالکل وہ اسی طرح سے اس کھٹکھٹاہٹ یا اس دستک کو پہچاننا چاہ رہا تھا۔ دل نے اس شناخت کی کیا کی؟ تصدیق بھی کی، یعنی کہا کہ بالکل یہ پرفیکٹ ہے، یہی ہے۔ اگر نہ بھی کرتا تو بھی سناٹے نے ابھی ایسا کچھ نہ کہا تھا کہ دروازہ کھولنے میں پس و پیش کی جاتی، یعنی وہ ٹال مٹول کرتا یا دروازہ کھولتا نہ کھولتا یہ سوچتا، گو مگو میں ہوتا، لیکن سناٹے نے ابھی کچھ نہ کہا تھا، اسی لیے دروازہ کھلا تو سامنے توقع کے مطابق یعنی امید کے مطابق جانے پہچانے پڑوسی کا چہرہ تھا۔ جس طرح سے اس کو امید تھی بالکل وہی حال پڑوسی کا چہرہ تھا، یعنی اب یہ کہیے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے پر اسے کون ملا؟ تو پڑوسی ملا۔ حسب معمول وہ دروازے سے ہٹا اور حسب معمول پڑوسی اندر آ کر اسی کرسی پر اسی انداز سے بیٹھ گیا جیسے اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھسکا کر دوسرے پڑوسی نے اندر جھانکا اور صاحب خانہ کو کمرے میں موجود پا کر وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اسی جگہ اور اسی انداز سے جیسے وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا ہے کہ معمولات زندگی میں اس کے یہ پڑوسی لوگ شامل تھے، وہ آتے تھے، بات چیت کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس کو ایک توقع کرتا تھا اس طرح سے لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی جگہ پر جس طرح سے پہلے بیٹھا کرتے تھے اسی طرح سے آج بھی بیٹھ گیا۔ دن بھر مسلسل سرگرم رہنے کے بعد اب سناٹا جیسے تھکنے سا لگا تھا، کیونکہ دن بھر کا سناٹا تھا اور شام ہوئی تو لگا کہ سناٹا بھی کیا کر رہا ہے؟ تھک رہا ہے۔ وہ اب کچھ دم لینا چاہتا تھا، کچھ آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے چاہ رہا تھا۔ آرام کرنا کیوں چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اب لوگ کچھ بولیں، لوگوں کا بھی صبر اب اپنی اپنی جگہ کچھ ٹوٹ سا رہا تھا۔ لوگ بھی چاہ رہے تھے اور ان کے اندر اتنی سکت نہیں بچی تھی، ان کا جو صبر کرنے کا مادہ تھا، ان کی جو ایک شکتی تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے کمرے میں پہلی آواز جو اٹھی وہ سب سے پہلے آنے والے پڑوسی کے کھکھارنے کی تھی۔ صاحب خانہ کو جیسے بس اتنی ہی سی آواز نے بھر دیا۔ انہیں وہ کھکھار اس لیے بھی غالباً اچھی لگی کہ اس کے ساتھ ایک امید بھی بدھی تھی۔ اس کو بھی لگا کہ ایک امید جاگ اٹھی، آگے کچھ ایسا ہونے کی امید جو دن بھر نہ ہوا تھا۔ یعنی اس کو یہاں سے ایک امید ہوئی کہ جو اب تک نہیں ہوا ہے وہ ہوگا، لوگ بولیں گے، یہ سناٹا ختم ہوگا۔ شاید وہ لفظوں کی امید تھی۔ لوگوں کو کس چیز کی امید تھی؟ لفظوں کی۔ وہ لفظ جو سارا دن بغیر بتائے کہیں چھپ گئے تھے، گویا کہ لوگ بول نہیں رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، تو وہ لفظ چھپ ہی سے گئے تھے۔ صاحب خانہ نظر بچا کر بار بار کھکھارنے والے کو دیکھ رہا تھا، یعنی گھر والا بار بار اس کو دیکھ رہا تھا کہ اب کوئی فقرہ ادا ہو، یعنی اب کچھ بولے، اب کچھ ہمیں سمجھ میں آئے، ایک پورا بامعنی فقرہ۔ امید غلط نہ تھی، آواز اٹھی۔ پورا دن کھوئے رہنے کے بعد یکایک ابھرنے والی آواز کیسی لگتی ہے؟ اس کا ایک عجیب سا تجربہ صاحب خانہ کو اس دن ہوا۔ پورا فقرہ تو نہیں،
ہاں پہلے آدھا فقرہ ادا کیا گیا۔ اس دن جو ہے سناٹے کا مطلب سمجھ میں آیا، اور اس دن اس کو لگا کہ یہ جو آواز ہوتی ہے، آواز کی اہمیت کتنی ہے۔ ہماری رائے میں تو بس اتنا ہی جو ہے اس نے ادا کیا تھا، یہی آدھا فقرہ کہا۔ تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ صاحب خانہ کو کس چیز کا تجربہ ہوا، تو آواز کیسی لگتی اس کا تجربہ ہوا، اور پھر کتنا فقرہ بولا۔ بولنے والے کی آواز کیونکہ دن بھر کے بعد نکلی تھی، اس لیے آدھے فقرے پر ہی لڑکھڑا گئی۔ بولنے والے کی آواز یعنی جو یہ فقرہ ادا کیا تھا، جو یہ جملہ بول رہا تھا، وہ پورے دن کے سناٹے کے بعد بولا تھا، اس لیے اتنا ہی بول سکا وہ، جیسے کوئی بچہ پہلی بار چلنے کی کوشش میں لڑکھڑا جایا کرتا ہے۔ صاحب خانہ نے اسے ہمت بڑھانے والی نگاہ سے دیکھا تو ایک بار پھر کھکارنے کے بعد فقرہ پورا ہوا۔ کیا پورا ہوا؟ کہ ہماری رائے میں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بعد میں آنے والے پڑوسی کی جانب دیکھا۔ بعد والے نے جواب میں خفیف سی گردن ہلائی، یعنی ہلکی سی گردن ہلائی۔ غالباً وہ دونوں اب اس درجے پر تھے جس مقام پر ضعیف کسان بادلوں کو دیکھ کر تو اتنا بتا دیا کرتے تھے کہ کون سا بادل برسے گا اور کون سا یوں ہی نکل جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ سناٹا پہلی بار بولا ہو، یا اس کمرے میں پہلی بار ایسا فقرہ ادا کیا گیا ہو جس کو پورا کرنے کے لیے دوسری بار کھکارنا پڑا ہو۔ اس لیے سناٹوں کی بو اور فقروں کی ادائیگی میں تفریق کر لینے کی حس کوئی خاص وصف نہیں مانی جاتی تھی۔ پھر بھی صاحب خانہ کو دوسرے پڑوسی کے کھکارنے کی امید بدھی، مگر اس نے صاحب خانہ سے آنکھیں چار کر کے سیدھے کچھ نہ کہنے کے بجائے پہلے والے کی جانب نہ دیکھ کر بھی دیکھتے ہوئے ہونٹوں کیے اندر ہی اندر تصدیق کی، ہاں گڑبڑ ہیں حالات۔ اس دن صاحب خانہ کو ایک بار پھر یہ تجربہ ہوا، یعنی ایک تجربہ تو پہلے ہوا ہے، پھر یہ دوسرا تجربہ کیا ہوا کہ اگر لفظ کسی سازش کے تحت کہیں چھپ بھی جائیں تو زبان اور بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ ادا نہ بھی ہوں تو زبان اس وقت اور بھی زندہ اور طاقتور ہو جاتی ہے، اور اس کام کو آسمان، زمین، سڑکیں، گلیارے، بازار اور آمد و رفت کے ذرائع پورا کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ ان ساری چیزوں کے ایک معنی اور مفہوم جو ہے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے فقرے کی 2 بار کھکار کر ادائیگی کے بعد لفظوں نے ان دونوں پڑوسیوں کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کمرے سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ بعد ہی گپ شپ کر کے نکلتے تھے، مگر انہیں لگا کہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور نہ دوسرے کے گھر میں بغیر کچھ بولے چپ بیٹھے رہنے کا کوئی جواز ہے، کوئی مطلب ہی ہے۔ اس لیے کچھ دیر بعد ایک نے دھیرے سے کہا، چلتے ہیں، اور چلا گیا۔ پھر دوسرے نے بھی وہی فقرہ دہرایا اور چلا گیا۔ پڑوسیوں کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی مسہری پر اپنی اپنی کروٹ لیٹ تو گئے، مگر انہیں نیند نہ آئی۔ جب وہ پڑوسی ان کے گھر سے چلے گئے تو رات ہو چکی تھی اور دونوں میاں بیوی سوئے لیکن ان کو نیند نہیں آئی۔ صاحب خانہ نے آخر طے کیا کہ باہر کے غیر معمولی سناٹے میں کسی غیر متوقع آہٹ کو پانے کے واسطے سونے سے جاگنا بہتر رہے گا۔ یعنی یہ جو سناٹا ہے اس میں سونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ نیند یوں بھی نہیں آ رہی ہے، اس لیے جاگ کر ہی رات بتاتے ہیں۔ اس لیے اس نے پھر کمرے کی روشنی جلائی اور پڑھنے کے لیے سرہانے سے کوئی رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا، یعنی وہ پڑھائی شروع کر دی انہوں نے۔ پھر اسے خیال آیا کہ بیوی کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، یعنی اپنی ہی بات نہیں، صرف انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی کا بھی وہی عالم ہے، تو اس نے بیوی کو ہوشیار کیا اور کمرے میں دب کے ورغلانے والے سناٹے کو توڑنے یا اسے بہلائے رہنے کے خیال سے کسی مضمون کی عبارت کو بیوی کو بھی سنانے کے لیے کھلی آواز میں پڑھنے لگا۔ جب وہ عبارت کے اس جملے پر پہنچا کہ ہماری بدلتی تہذیب ایک بدلتا ہوا ضمیر لے کر آ رہی ہے، یہ سنٹنس جو ہے با معنی بھی ہے، اور اس سنٹنس کو ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے۔
تو بیوی نے اسے ٹوک کر اس موقع پر ضمیر کے استعمال کا مفہوم جاننا چاہا۔ یہاں پر جو ضمیر استعمال ہوا ہے اتنا پڑھا ہی تھا، تو بیوی نے ٹوکا اور کہا کہ یہاں پر جو ضمیر کا استعمال ہوا ہے اس ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ بیوی تعلیم یافتہ نہ تھی، لیکن کبھی کبھی الفاظ ایسی نشست کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں، یعنی الفاظ کی ایسی ترتیب اور سیٹنگ ہوتی ہے کہ وہاں پر لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، ان کی وضاحت درکار ہوتی ہے۔ اس نشست کے اکارڈنگ اس لفظ کی ایک طرح سے ایکسپلینیشن ضروری ہو جاتی ہے۔ بیوی مذہبی گھرانے کی تھی، اس لیے شوہر نے اسے سمجھانے کے دوران دلیلوں کو اس کے لیے مانوس بھی بنانے کی کوشش کی، یعنی ایسی ایسی دلیلیں دیں جو ان کو اسے ایک ربط محسوس ہو اور لگے کہ یہ ہم سے قریب تر ہے۔ ضمیر اپنی تاریخ، اپنے جغرافیہ اور اپنے مکان کا اسیر ہے، اس نے کہا، یعنی وہ مختلف حالات اور کیفیات سے کبھی بری نہیں ہوتا، جبکہ خدا کی ذات اور صفات حالات اور کیفیات کی محتاج نہیں۔ پھر اس نے کچھ گہرائی میں قدم رکھنے کی کوشش میں بتایا کہ ہر گروہ کا ایک ضمیر ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اس لفظ کے ڈیپتھ میں جا کر اس کا مفہوم سمجھایا کہ ہر چیز کا ایک گروہ کا ایک ضمیر ہوتا ہے اور اس کی قوت مخفی ہوتی ہے، اس کی طاقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مخفی قوت کے مکانی حالات اور کیفیات یا تو اسے دوسروں پر قادر بناتے ہیں یا دوسروں سے عاجز۔ آخرکار بیوی کو انہوں نے اتنا تو سمجھا ہی دیا کہ یہ چھپا ہوا احساس ایسی طاقت ہے جو دوسری چیزوں کا مرکب ہے اور خدا کی طرح ہر چیز پر قادر ہونے کی قوت نہیں رکھتا، لیکن ابھی انہیں یہ سمجھانا باقی تھا کہ تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ سے اس کا کیا سروکار ہے، کیا تعلق ہے۔ مگر صاحب خانہ کی بیوی کم سمجھدار نہ تھی، وہ بھی بہت سمجھدار تھی، دانشمند اور عقل مند تھی۔ وہ تاریخ اور جغرافیہ کے جھمیلے میں پڑے بغیر تب تک بے خبر سو چکی تھی، یعنی تاریخ اور جغرافیہ کے جھمیلے میں وہ الجھی نہیں اور وہ پھر کیا کہ سو گئی۔ شوہر کو دوسرے دن یہ موقع نہ ملا کہ بیوی کے دماغ میں اس نقطے کو بٹھاتے کہ ہماری بدلتی ہوئی نئی تہذیب کس طرح ایک نیا ضمیر لے کر آ رہی ہے۔ دوسرے دن شہر کے بعض علاقوں میں بازار کچھ رینگے، آسمان پر پتنگیں اڑیں، کچھ لوگ آوازوں کے ساتھ بولے، کچھ نہیں بولے۔ شام ہوئی تو یکایک پھر وہی سناٹا۔ صاحب خانہ کے پاس آس پاس کے گھروں کے 2-3 لوگ آئے اور انہوں نے صاحب خانہ کو مشورہ دیا کہ اسے مزید تاخیر کیے بغیر وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کہا کہ اب لیٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جگہ آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک نے صلاح دی کہ وہ گھر میں تالا ڈال دے اور چلا جائے۔ تیسرے نے اس امکان پر بھی خاصا زور دیا کہ جو کچھ وہ گھر میں چھوڑ کر جائے گا اس میں سے امید تو یہی ہے کہ کچھ نہ بچے اور سب جلا دیا جائے۔ حالانکہ ان تینوں نے دبی زبان سے اور غیر واضح لفظوں میں کچھ ڈھل مل سا یہ یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اپنی سی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن پھر بھی گھر والے کو یہ مان کر ہی جانا چاہیے کہ جب وہ واپس آئے گا تو کچھ بھی سلامت نہ ملے گا، کچھ بھی محفوظ نہ رہے گا اور ہر چیز راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر تینوں لوگ گردن جھکا کر کچھ اس طرح کمرے سے باہر نکلے جیسے ماتم پرسی کر کے واپس جا رہے ہوں۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے مشورے دیے تھے، تو 3 لوگوں نے مشورے دیے تھے، 3 لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں۔ تو صاحب خانہ کو ایک مشورہ کیا دیا کہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ایک نے صلاح دی کہ گھر میں تالا ڈال دے، اور تیسرے نے کیا صلاح دی ہے؟ تیسرے نے یہ صلاح دی ہے کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ سب جو ہے چھوڑ کر جائے اور وہ سب کیا ہو جائے، بچے کھچے نہیں، وہ سب جلا دیا جائے گا۔ ان تینوں کے پیٹھ مڑتے ہی صاحب خانہ نے بیوی کو گھر کے باہر کیا اور دروازے پر تالا لگا کر ایسے ٹھکانے پر چلے گئے جہاں جگہ جگہ لوگ ٹولیاں بنائے
گھروں کے باہر کھڑے کچھ بھی بول رہے تھے اور بولے چلے جا رہے تھے۔ رات دونوں میاں بیوی جب میزبان کی چھت کے نیچے بستر پر لیٹے تو ان کے پاس سوچنے کو کچھ نہ تھا۔ بیٹے بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، صاحب خانہ نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا اور اپنا وقت اب پڑھنے لکھنے میں گزار رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے 2 دن نکالے۔ لوگوں کے کہنے پر تیسرے دن وہ اپنے مکان کا حال چال لینے گئے۔ وہ مکان انہوں نے 20 برس کی رہائش کے بعد سرکار سے خرید لیا تھا۔ انہوں نے اس یقین کے ساتھ گھر تک کا سفر طے کیا کہ وہاں سب راکھ ہو چکا ہوگا، مگر جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو دیکھا تالا آگ سے پگھلا نہیں تھا، بلکہ وہ ویسے ہی لٹک رہا تھا۔ یعنی تالا، اس کو یقین ہو چلا تھا کہ تالا جو ہے وہ آگ سے جھلس جائے گا، ختم ہو جائے گا یا پگھل جائے گا، لیکن وہ تالا اب بھی صحیح سلامت تھا، لٹک رہا تھا۔ دراصل تالا لگاتے وقت انہوں نے کچھ بھی سوچ کر تالے کا انتخاب نہ کیا تھا، بس جو بھی اور جیسا بھی تالا ہاتھ آیا انہوں نے لگا دیا تھا۔ وہ دور سے ہی تالے کو ایک پل گھورتے رہے۔ تالے کی مختصر سی جسامت دیکھ کر اس کی معمولی سی حیثیت پر انہیں ہنسی آئی۔ جی میں آئی کہ وہ اس بے حیثیت کمزور سے تالے کو جا کر کھول لائیں اور گھر کو بغیر تالے کے چھوڑ دیں، مگر اتنے میں پڑوسیوں نے انہیں دیکھ کر گھیر لیا۔ انہوں نے سب کی خیریت پوچھی۔ ان میں سے ایک آدھ نے بتایا کہ دوسرے علاقے سے خود ان لوگوں کے ملاقاتی سویرے سویرے اپنے گھروں میں تالا ڈال کر اور شہر کے دوسرے چھور سے مسافت طے کر کے ان کے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پھر کسی نے انہیں بتایا ابھی تو ٹھیک رہا ہے پر کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نے یقین کے ساتھ کہا خبریں اچھی نہیں ہیں۔ تیسرے نے وثوق کے ساتھ کہا، یعنی اعتماد کے ساتھ کا مشورہ دیا کہ آپ ابھی نہ آئیں، ماحول اور گرم ہو رہا ہے۔ صاحب خانہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے بیوی سے اتنا تو بتا ہی دیا کہ اسے کوئی امید نہ رکھنا، یعنی اسے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگلے دن بیوی کو بڑی بے چینی رہی کیونکہ باہر سے آنے والے عجیب عجیب باتیں بتا رہے تھے۔ رات میں بیوی کو نیند نہ آئی۔ کیسا مرمر کر اس نے گرہستی جوڑی تھی۔ میاں بیوی بدن پر جو پہنے تھے اسی میں نکل آئے تھے۔ ایک دن اور گزرا تو بیوی نے میاں کو باہر کی سن گن لینے کو کہا۔ گھر کا فاصلہ میزبان کے گھر سے زیادہ نہ تھا، اس لیے میاں کو پھر تیار کیا گیا کہ موقع دیکھ کر وہ ایک بار پھر گھر دیکھ آئے۔ بیوی کے بہت اصرار پر، بہت کہنے پر صاحب خانہ اس کا دل رکھنے کے لیے چلا تو گیا، مگر اسے اپنے دروازے کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی جستجو نہ ہوئی۔ سوچا جیسے سب جلے ہوئے دروازے ہوا کرتے ہیں ویسا ہی وہ بھی ہو گیا ہوگا۔ وہاں پہنچنے پر پڑوسیوں نے پھر گھیر لیا۔ ایک نے دھیمی آواز میں بتایا آج رات کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ دوسرے نے کہا سنا ہے پیچھے کی طرف سے بڑا جتھا بنا کر آئیں گے۔ کسی نے تصدیق کی پہلے تو تھوڑے ہی لوگ تھے مگر اب ان کے ہم خیال زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ نے صاحب خانہ کو مشورہ دیا اگر آپ گھر سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں تو چپکے سے لے جائیے۔ بزرگ کی اس ہمدردی پر انہوں نے ذہن پر زور دے کر لے جانے والی چیزوں کا ایک بار دل میں شمار کرنا چاہا۔ اس کی گنتی کرنی چاہیے کہ ہم گھر سے کیا کیا لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ جس چیز پر غور کرتے وہ انہیں عجیب سی اور غیر ضروری لگتی۔ وہ سب لگتا کہ یہ سب لے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے مقصد ہے۔ آخر کو صاحب خانہ خالی ہاتھ اپنے میزبان کے گھر واپس آ گئے۔ واپس چلا گیا خالی ہاتھ ہی۔ اس رات میزبان کے گھر کافی چہل پہل تھی، یعنی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، اس وجہ سے خوب گہما گہمی تھی۔ لندن سے میزبان کے بڑے سالے صاحب آئے ہوئے تھے، تو یہاں پر ایک شہر کا نام آیا ہے، وہ ہے لندن۔ تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا میزبان کے بڑے سالے صاحب کہاں رہتے تھے یا پھر کہاں سے آئے تھے؟ جو UNO کے دفتر میں معاشی معاملات کے سابق مشیر بھی رہے تھے، یعنی جو میزبان جس کے یہاں یہ صاحب خانہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے سالے کہاں پر رہتے تھے؟ UNO میں رہتے تھے، اور وہاں کے دفتر میں معاشی معاملات کے سابق مشیر تھے، ایڈوائزر تھے۔
ایکس ایڈوائزر، جن کے والد کے بارے میں معلوم ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے آخری زمانے میں وہ جاپان میں تھے۔ کون؟ یعنی یہ جو یو این او میں رہتے تھے یا جو لندن میں رہتے تھے، ان کے فادر، ان کے پتا جی جب دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہا تھا، اس زمانے میں وہ کہاں پر تھے؟ جاپان میں، اور ایٹمی دھماکے کے اثرات سے اپنا ایک پھیپھڑا کھو چکے تھے۔ ایٹمی دھماکہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کا کیا نقصان ہوا تھا کہ ان کا پھیپھڑا ختم ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، کچھ بعد میں وہ پورے 1 برس صاحب فراش ہو کر، یعنی انہوں نے بستر پکڑ لیا اور فراش ہو کر کوما میں چلے گئے۔ ان کے پتا جی کوما میں چلے گئے تھے۔ آخر چچا کی درخواست پر انجیکشن کے ذریعے دوائیں خون میں پہنچا کر انہیں کوما میں ہی مار دیا گیا۔ انہیں کوما میں ہی مار دیا، اور کیا ہے؟ چچا کی درخواست پر۔ میزبان کو کیونکہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے موجودہ ملکی حالات پر تبصرہ کرنا تھا، اس لیے کھانے کی میز پر وہی باتیں ہوتی رہیں۔ کافی کا پیالہ ہاتھ میں آنے کے بعد میزبان کے سالے صاحب نے باتوں کی گیند کو اپنے پالے میں لے لیا۔ وہ ایک لمبا سا پائپ پی رہے تھے جو ہندوستان کے 9 دولتیوں میں زیادہ مقبول نہ تھا۔ انہوں نے گھر چھوڑ کر آنے والے مہمان کی دلچسپی کی ایک بات یہ کہی کہ دنیا میں مہذب اور باضابطہ سماجوں کی سب سے زیادہ ضرورت طاقتور ملکوں کو اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ایک انتہائی بھیانک سبب موجود ہے۔ دراصل ان کے بات کرنے کا انداز بڑا دلکش تھا، اور کہیں سے بھی یہ نہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگوں پر اپنی دانشوری کا سکہ جمانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ عقل مند اور باخبر کی ٹولی میں اپنی ذات کا معمولی سا حصہ شریک کر رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے بات ہی یوں شروع کی تھی، وہ کہہ کیسے رہے تھے اس طرح سے کہ اب آپ حضرات کا بھی یہ خیال پختہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ناچار ہی 2 طرح کے سماجوں میں ایک ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، اور ان سماجوں کی آپ نے جو شناخت کی ہے وہ تو اب جگ ظاہر ہے۔ لوگوں کو جب ان کی بات میں اپنی بات نظر آئی تو وہ متوجہ ہو گئے، بلکہ ایک نے تو پوچھ بھی لیا کہ 2 طرح کے سماج کون سے ہیں؟ پھر اس نے کہا، ایک سماج تو وہ ہے جس کو آپ سب حضرات نے مہذب سماج کا نام دیا ہے۔ 2 سماجوں میں سے پہلے سماج کا نام بتایا کہ مہذب سماج کا نام دیا ہے، وہ فوراً بولے اس کو آپ باضابطہ سماج بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سماج وہ ہے جو خطرناک بین الاقوامی مافیا کا سماج ہے، اسمگلروں اور دہشت گردوں وغیرہ کا سماج ہے، جو موجود تو ہے مگر سماج کی مروجہ تعریف میں نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سال پوری دنیا میں کم سے کم 1,40,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ڈیفینیشن کی اور اس کو اپنی باتوں میں الجھایا اور اپنی طرف ان سب کو متوجہ کر دیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پائپ کا کش لیا، یعنی انہوں نے بھی پیا۔ بعد میں کافی کا چھوٹا سا پرتکلف گھونٹ بھی اس طرح لیا جو ان کے گلاس کا نمائندہ تھا، پھر دھیرے سے بڑبڑائے۔ پھر وہ آہستہ سے یہ کہا کہ 1,40,000 کی گنتی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ناگاساکی میں ایک بم سے کم اتنے ہی مہذب سماج کے لوگوں کے ہلاک ہونے کی سرکاری تعداد مقرر کی گئی ہے۔ یعنی اس کو جو کاؤنٹ کیا ہے تو اس کی تعداد کم از کم 1,40,000 پہنچ رہی ہے۔ یو این او سے آئے ہوئے میزبان کے بڑے سالے صاحب نے جو باتیں کی وہ اپنے گھر میں تالا ڈال کر اور بیوی کو ساتھ لے کر آنے والے مہمان کو صرف اس لیے پریشان کن نہیں لگی تھیں کہ رات کے سناٹے میں کہیں شور و غل اٹھ رہا تھا، بلکہ انہیں ایسا لگا جیسے ان باتوں نے ان کی پناہ گاہ کو ایک بدبودار چوہے دان میں تبدیل کر دیا ہے۔ سب لوگوں کے بستر پر چلے جانے کے بعد بھی مہمان کھڑکی پر کھڑا باہر کے اندھیرے کو دیر تک گھورتا رہا۔ پھر جب وہ بستر پر لیٹا تو وہی باتیں کان پر لگے لاؤڈ اسپیکر کی طرح دیر تک چیختی رہیں، چلاتی رہیں۔ پاس ہی بچھے بستر پر دراز بڑے سالے صاحب پر اس کی نظر پڑی جو اب سو چکے تھے۔
मेहमान को अंधेरे में लगा जैसे लेटे हुए साले साहब का पूरा बदन काला पड़ गया है और उनकी खाल पर लंबे लंबे और सख्त और खड़े खड़े रोएं उग आए हैं और मुंह एक लंबे से थोथन में बदल गया है। मेहमान पर गुनूदगी सी छाने लगी थी। इसी गुनूदगी में उसे लगा जैसे वो अपने बिस्तर से उठकर पलंग की पट्टी पर बैठ गया है, फिर स्लीपर पहनकर खड़ा हो गया है और 4 कदम चलकर साले साहब के पलंग के पास पहुंच गया है। फिर वो उनके कांधे पर हाथ रखकर उन्हें होशियार करके मुखातब कर रहा है और तखातुब में आप के बजाय तुम का इस्तेमाल कर रहा है और पहला फिक्रा यूं अदा कर रहा है। इस तरह से उसको मुखातब करते हुए कह रहा है, ये इसमें कहा क्या कि तो तुम समझते हो कि बाज़ाब्ता समाज गैर कानूनी समाज के मुकाबले में तकरीबी सरगर्मियों का ज्यादा शिकार रहा करता है। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ। मेजबान के यूएनओ से आए साले साहब बड़बड़ाते हैं और मुहज्जब समाज पर फतह पाना गैर कानूनी समाज पर फतह पाने से ज्यादा आसान है। यकीनन, क्योंकि तुम्हारे मुशाहदे के मुताबिक गैर कानूनी समाज पर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साले साहब नींद के गलबे से होशियार होने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं, हाँ, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में टेक्निकल, यानी यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश में भी, टैक्टिकल टेक्नोलॉजी इस फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देती और तुम ऐसा मानते हो कि न्यूक्लियर बम सिर्फ मुहज्जब समाज के लिए बना है? बिल्कुल, क्योंकि दूसरी जंग के बाद के जायजे बताते हैं कि अब तक सिर्फ एक ही मुल्क 50 बार मुहज्जब समाजों पर ही ये बम गिराने की धमकी दे चुका है। तो तुम्हारा ख्याल है कि असल फतह का तस्वुर मुहज्जब समाज की गारतगरी का दूसरा नाम है? यहाँ पर सवाल ही यही है कि वो किस चीज को वाज़ेह कर रहा है कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक असल फतह का तस्वुर क्या है, वो उस तरह से सवाल होगा। तो यहाँ पर कहा कि तुम्हारा तस्वुर है कि मुहज्जब समाज की गारतगरी, उसका खात्मा ही असल फतह है। ये मेरा नहीं, आलमी फौजी मुशीरों का ख्याल है। तो क्या इसीलिए समाजों को मुहज्जब बनाए रखने पर सभी जोर देते हैं? हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। क्या इसी सबब तुम ये कहते हो कि तस्लीम शुदा समाज में रहना गैर तस्लीम शुदा समाज में रहने से ज्यादा खतरनाक काम है? साले साहब जवाब में धीरे से मुस्कुराए, बड़ी मुहज्जब और खफीफ सी मुस्कुराहट, जिसे मुस्कुरा ले जाना शायद हर एक के बस की बात न थी कि इस मुस्कुराहट के अंदर का जहर अनका था, यानी वो पोशीदा हो रहा था। फिर शाइस्तगी से बोले, बहुत आराम से बोले, निराले अंदाज में, कि ये इसलिए खतरनाक है कि आप घर के दरवाजे पर तो ताला लगाकर भाग सकते हैं, मगर अपनी आबादी के दरवाजे पर ताला कैसे डालेंगे और कहां भागेंगे? इस जवाब पर घर पर ताला डालकर आए मेहमान को एक झटका लगा। वो बड़बड़ाया। फिर वो मेहमान बोला, तो गोया मुहज्जब समाज में रहना पिघला देने वाली आग के दरमियान बसर करने का नाम है। मुहज्जब समाज में रहना क्या है? वो ऐसी आग जो पिघला देने वाली है, उसके दरमियान रहना है। हाँ, वैसे ही जिसकी 2 मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। फिर मेहमान को लगा जैसे वो यूएनओ से आए मेजबान के बड़े साले साहब की पलंग की पट्टी पर बैठ गया है और अपनी आंखें पास ले जाकर साले साहब के चेहरे को गौर से देख रहा है, जिनके थोथन से दोनों केले दांत बाहर निकले हुए हैं। और ये देखकर मेहमान का तखातुब यकायक तुमसे तू में बदल गया। साले, तू इतना सब कुछ भला कैसे जान गया है? साले साहब इस तखातुब पर बुरा नहीं मानते। वो मुस्कुरा कर बड़बड़ाते हैं, हम जानने की ही हमाली करते हैं। इसके बाद तू भांत भांत के तोबा को पाइप जमा करने में लगा रहता है। हाँ, वो बुरा माने बगैर जवाब देते हैं। इसके बाद भी तेरे पास एक ट्रंक भरकर सिर्फ रंग बिरंगी टाइयां हैं, रंग बिरंगी टाइयां हैं तुम्हारे पास। तो वो कहता है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है।
اور تیرے چہرے کی کھال کے پیچھے میدا اور شہاب جیسا رنگ اور آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں۔ صالح صاحب کو اس سوال کا اس لیے بھی برا ماننا پڑا کیونکہ شاعری ان کے لیے گالی بن چکی تھی، اس لیے بھڑک کر بولے، حضرت سب شاعری کر کے روٹی کھانے لگیں تو باپ کو مرنے سے پہلے انجیکشن دے کر کیوں مارا جائے؟ گیٹ لاسٹ۔ مہمان جب سویرے اپنے بستر سے اٹھا تو دھوپ کافی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں ملتے وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ میزبان کے بڑے صالح صاحب سے اس کا مکالمہ خواب تھا یا بیداری، یا یہ کہ ایسا کوئی مکالمہ ہوا بھی تھا۔ مکان میں تالا لگا کر آنے والے میاں بیوی نے اس دن کا سارا وقت منہ لٹکائے ہوئے گزارا۔ رات آئی تو دن بھر کی کسل مندی یعنی جو سستاہٹ تھی کہ بعد بیوی کو نیند جلدی آ گئی، لیکن شوہر جاگتے رہے۔ دیر رات انہیں پھر دور کہیں سے شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ انہیں کچھ ایسا لگا کہ جیسے کسی کے تالا لگے دروازے پر پیٹرول چھڑکا جا رہا ہے۔ پھر اس گھر کی ایک ایک چیز انہوں نے جلتے ہوئے یوں دیکھی جیسے وہ سب ان کے سامنے ہی ہو رہا ہو، مگر اس منظر سے دہشت غائب ہو چکی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے بچے پھلجھڑیوں کی روشنی سے کھیل رہے ہوں۔ ایک دو روز ہی گزرے تھے کہ اطمینان بخش خبریں آنے لگیں، سڑکوں پر چہل پہل رینگنے لگی۔ اسی دوران ان کے میزبان نے خبر دی کہ اب مہمان کے علاقے میں سب ٹھیک ٹھاک ہے اور اب میاں بیوی بے فکر ہو کر اپنے ٹھکانے پر جا سکتے ہیں۔ لیکن بیوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایک بار اکیلے ہی جا کر پڑوسیوں سے حال چال لیں۔ اس لیے میاں بوجھل ذہن کے ساتھ میزبان کے گھر سے نکلے۔ پاس ہی میدان میں کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ شوہر آگے بڑھے تو کسی کے دروازے پر کوئی ایمبولینس بوڑھے مریض کو اتار رہی تھی۔ انہیں بدن پر تازی ہوا لگی، پھر بھلی لگنے لگی۔ دھوپ کا بھی احساس ہوا۔ محلے کے موڑ پر پہنچے تو مونگ پھلی کا ٹھیلا والا ملا۔ مڑتے ہی اگر وہ نگاہ اٹھاتے تو گھر کا دروازہ ان کی زد میں تھا، مگر وہ سیدھے 3 گھر چھوڑ اس پڑوسی کے دروازے پر گئے جو سب سے پہلے انہیں آگاہ کرنے ان کے کمرے پر آیا تھا۔ آواز دی تو ایک اجنبی عورت دروازہ سرکا کر اندر سے جھانکی۔ انہوں نے خاتون سے صاحب خانہ کے بارے میں دریافت کیا تو اندر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد گھر کی مالکن دروازے پر آئی اور پوری کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پڑوسی کی بیوی کو پہچان گئے۔ ابھی عورت انہیں کسی اجنبی کی طرح غیر متوقع طور پر گھور رہی تھی کہ مختلف عمروں کے 2 انجان سے بچوں نے دروازے کے پیچھے سے گردنیں نکالیں۔ تب انہیں لگا کہ ان کے میزبان کے گھر کی طرح شاید وہ گھر بھی غیر محفوظ علاقوں سے آئے افراد کی میزبانی انجام دے رہا تھا۔ مکان کی مالکن نے انہیں کچھ اس طرح پہچانا جیسے پوری طرح پہچان نہ پائی ہو۔ بہرحال اس نے انہیں بتایا کہ گھر والا موجود نہیں ہے، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دروازے پر پکارنے پر گھر کا مکین یعنی گھر کا رہنے والا باہر آیا تو گھر چھوڑ کر گئے۔ صاحب خانہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ پڑوسی کے ہاتھ کو بڑھنے میں دیر لگی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اور انگلیوں کی پکڑ سے انہیں لگا جیسے وہ بطخ کے پنجے سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ پھر پڑوسی کو بتایا کہ کچھ دیر بعد وہ بیوی کو میزبان کے گھر سے لے کر واپس آ جائیں گے۔ پڑوسی اس کے رد عمل میں آسمان پر اڑتی ہوئی پتنگ کو یوں دیکھنے لگا گویا اس وقت اس اڑتی ہوئی پتنگ کو دیکھنے کا کام دوسری باتوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری تھا۔ جب وہ میزبان کے یہاں واپس آئے تو بیوی ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں الٹے پیروں اپنے ساتھ واپس لائی۔ دونوں گھر کے دروازے کی سمت پر تھے۔ بیوی دور ہی سے دروازے کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لے چکی تھی۔ اس کے قدم بے تابی سے گھر کی جانب بڑھنے لگے، مگر شوہر کی رفتار میں غیر معمولی سستی اور تھکن تھی۔ ایک بار شوہر کے جی میں آئی کہ وہ بیوی کو آواز دے کر گھر کی طرف لوٹ جانے سے روک لے۔ اس اثنا میں بیوی نے جب اسے پلٹ کر دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیوی کو ٹھہرنے کی ہدایت کی۔ بیوی رک گئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو فکر مندی سے سوال کیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ بیوی شوہر کا منہ دیکھنے لگی۔ گھر چل رہے ہیں نا؟ پھر مشکوک لہجے میں کوریدا،
یعنی شک کے انداز میں بولا، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شوہر ایسی آواز میں جسے وہ خود بھی مشکل سے سن سکا بڑبڑایا، ممکن ہے شام کو کچھ لوگ تالا ڈالنے کو کہنے آئیں۔ بیوی کچھ سمجھے بغیر گھر کی طرف گھوم گئی۔ شوہر کے قدم نہ اٹھے تب تک بیوی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر وہاں سے اسے یکایک بیوی کی اونچی آواز سنائی دی، ذرا جلدی آئیے۔ غیر ارادی طور پر اس نے قدم تیز کر دیے۔ بیوی دروازے پر حیران کھڑی تھی۔ شوہر کے پہنچنے پر گھبرا کر بولی، لگتا ہے آپ نے جلدی سے سانکل کنڈے میں پھنسائے بغیر تالا لگا دیا تھا، گھر تو کھلا ہی رہ گیا۔ شوہر بغیر کسی رد عمل کے دور پڑے، کچرے کے ڈھیر کی جانب دیکھنے لگا۔ بیوی نے شتابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، گھبراہٹ میں گھر کا دروازہ کھولا۔ کئی روز سے گھر میں بند بوجھل سی ہوا بیوی کے نتنوں میں رینگی۔ وہ اندر قدم رکھ کر ہر جانب کا جائزہ لینے لگی۔ اسے سب ٹھیک ٹھاک ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے دہلیز کے باہر یعنی دروازے کے باہر بے تعلق سے کھڑے شوہر کے ہاتھ کو پکڑ کر کمرے میں کھینچا۔ اندر آئیے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ شوہر کو یکایک ایک جھٹکا سا لگا اور وہ یہ سوچ کر الجھن میں پڑ گیا کہ کیا وہ ابھی گھر میں نہ ہو کر گھر سے باہر کھڑا تھا اور بس دوسرا قدم بڑھاتے ہی اس کی جگہ بدل گئی۔ آخر یہاں اور وہاں کی تفریق سے بیوی کی کیا مراد تھی؟ ابھی وہ اس الجھن میں تھا کہ دور سے پڑوسی اس کے گھر کی جانب آتے دکھائی دیے۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، وہ آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ بتانے کہ اب تالا ڈالنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ تب تک بیوی دوسرے کمرے کا جائزہ لے چکی تھی۔ اس نے شوہر کو پھر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے دہلیز کے کمرے کے اندر قدم رکھا اور ٹھٹک گیا۔ چند ساعتوں کے لیے اسے لگا جیسے میزبان کے بڑے سالے صاحب صوفے پر بیٹھے کافی کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ جواب میں مسکرائے، آپ ابھی تک یہاں اور وہاں کے مغالطے میں ہیں؟ پھر جیسے صوفے پر سے ایک بڑا سا شعلہ بھڑکا اور بڑے سالے صاحب دھوئیں میں تحلیل ہو گئے، اس میں مل گئے۔ شوہر نے گھبرا کر صوفے کے ہتھے کو انگلی سے چھوا، پھر انگلی کو غور سے دیکھا۔ ان کی انگلی پر جلے ہوئے صوفے کی راکھ لگ گئی تھی، کالی کالی سی راکھ جس کو انہوں نے دہشت کے ساتھ جھاڑ دیا، جیسے کوئی جلی ہوئی لاش چھو لی ہو۔ وہ بیڈ روم میں گئے جہاں ان کا بستر، مصحری اور ٹی وی وغیرہ تو شاید اسی وقت جل کر راکھ ہو گئے تھے جس وقت انہوں نے دروازے پر تالا لگا کر گھر چھوڑا تھا۔ بیوی اب تک الماری کے لاکر کا جائزہ لے کر خوش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی خوشی میں شوہر کو شامل کرنا چاہا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ پھر بیوی نے تازی ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکی کھولی اور بستر جھاڑ کر مصحری پر دراز ہوئی۔ شوہر کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس گیا، ایک ہاتھ سے کھڑکی کی لوہے کی سلاخ پکڑی اور باہر کی طرف جھانکا۔ سلاخ پر سے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ کسی دیمک لگی کھوکھلی لکڑی کی طرح سلاخ پر انگلیوں کی گرفت والا حصہ ٹوٹ کر ان کی مٹھی میں آ گیا تھا۔ بیوی نے ایک بار پھر بستر پر کروٹ لیتے ہوئے گھر کی ایک ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہونے کی اس حیرت انگیز انہونی پر خوشی کا اظہار کیا تو شوہر کو بھی مکان کے جلے ہوئے فرش پر ہر چیز اپنی جگہ پر ہی دکھائی دینے لگی، مگر ہر چیز جہاں تھی وہاں جل چکی تھی اور ان کے جلے ہوئے ڈھانچے ہی قائم رہ گئے تھے۔ یہاں تک دیوار پر لگی گھڑی کچھ اس طرح جل چکی تھی کہ اس کی جلی ہوئی پرچھائی دیوار پر چپک کر رہ گئی تھی۔ شوہر نے جلی ہوئی کھڑکی سے باہر ایک بار پھر نگاہ کی۔ کچرے کے ڈھیر کی جانب ایک دبلی پتلی سورنی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور 2-3 بچے تھنوں سے لپٹنے کے لیے اسے گھیر رہے تھے۔ انہیں پیاس محسوس ہوئی تو کچن میں جا کر فریج سے پانی نکالا، دیکھا پانی سیاہ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے بیوی سے یہ کہنے کے لیے بستر کی جانب پلٹ کر دیکھا کہ رات کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، مگر انہیں نظر آیا کہ بستر پر دراز بیوی کی آنکھیں بند ہیں۔ انہیں یہ محسوس کر کے کوئی خاص بے اطمینانی نہ ہوئی کہ بیوی کوما میں جا چکی ہے، اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔
बच्चों ने अब स्वर्णी को जा लिया था। उन्हें ये देखकर बदन में एक झुरझुरी सी उठी कि बच्चों की नन्ही नन्ही थोथनियों से उनके नुकीले दांत अभी से बाहर झांकने लगे थे। ये अफसाना सोख्ता सामा के उन्वान से इकबाल मजीद ने लिखा है, जो तमाशा घर अफसानवी मजमुआ में शामिल है। ये अफसाना उन्होंने 1999 ईस्वी में लिखा था और ये एक अलामती अफसाना है जिसमें उन्होंने एक इंसान के दर्द को, सन्नाटे को, अकेलेपन को बयान किया है और अलामत इस्तिआरे की जुबान में लिखा है। बहुत बेहतरीन अफसाना है। इससे कुछ ही सवालात पूछे जाते हैं जो हमने आपके सामने वाज़ेह कर दिए हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।